जोड़े सीने पर दोनों बाजू सख्ती से बांधे ज़ारून शाह कब से चक्कर पर चक्कर लगाई जा रहा था। काली आंखों में सुरमे की बारीक धार सजाए आस्तीने कोहनियों तक चढ़ाए वो गहरी सोच में गुम था जब कमरे में अचानक पलवशा ने कदम रमाए। ओहो शाह, तुम कहीं आराम से बैठ नहीं सकता? तुम्हें देख के हमको चक्कर आ रहा है। अपनी छोटी बहन की फरमाइश सुनकर वो मुड़ा और पलवशा को घूरी से नवाज किया। अच्छा, ज्यादा आंखें मत दिखाओ, यहाँ आकर बैठो और बताओ कि बात क्या है। ज़ारून ने नजरें उठाकर उसे देखा तो वो अपनी जगह पर थपथपाकर कहने लगी, राजा बेकट की ना राशगना, आओ चारपाई पर बैठ जाओ। ये सोचते हुए कि उसकी छोटी बहन कितनी ज़हीन है और शायद उसे भी मसले का हल मिल जाए, वो उसके पास जाकर बैठ गया। बाबा आया, बोलो। बाबा जान नहीं माने, नजरें अपने घुटनों पर जमाए वो बताने लगा, मुझे डर है उसका शादी किसी और से ना हो जाए। तो तुम उसको भगा कर क्यों नहीं ले आता? बाबा जान कुछ दिन नाराज रहेगा फिर मान जाएगा। तुमको लगता है कि वो मेरे साथ भागने को तैयार हो जाएगा? अगर वो ऐसा लड़की होती तो ज़ारून शाह को उससे मोहब्बत ना होती। पलवशा की आंखों में आंखें डालकर उसे जता गया। फिर तुम एक काम करो, अपने भाई को बड़ी खुद एतमादी से मशवरा देने लगी, तुम उसको भूल जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बहन की बात सुनते उसका लहू खोल उठा था। मेरा बचपन का मोहब्बत है वो, कैसे उसे भूल जाऊं? उसे भूलने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। तो फिर मरने का तैयारी कर लो। पलवशा के अगले जवाब पर वो बस उसे घूरता रह गया। हमने कुछ गलत नहीं बोला, तुम पूरा 27 साल का हो गया है पर अभी तक शादी नहीं किया। किस लिए? उस लड़की के लिए जिसको तुम्हारा कोई परवाह नहीं है, और होगा भी कैसे? उसको तो ये तक नहीं पता कि मेरा भाई उसको पागलों की तरह चाहता है। थोड़ा रुक कर उसने ज़ारून की नजरों का जायजा लिया। ये तुम घूरना बंद करो, हमको बिल्कुल सच कह रहा है। क्या कमी है तुम में? जवान है, खूबसूरत है, 14 पास है और तो और इतनी ज़मीनों का इकलौता वारिस है। तुमको तो हमारा गाँव का कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगा। फिर तुम इस लड़की के पीछे क्यों मार रहा है? तुम नहीं समझोगी, कहता हुआ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। खुदाए तिमल शाह, खुदा तुम्हारा साथ दे, वो मुंह में ही बड़बड़ाई। नाश्ते की शाहाना मेज पर सभी मौजूद थे सवाई कामरान और आलिहान के। मारिया इस वक्त टेबल पर नाश्ता लगवा रही थी क्योंकि साइम अपनी कलाई में बंदी घड़ी पर कोई 100 मरतबा टाइम देख चुका था। भाई अब घड़ी पर बार बार क्या देख रहे हैं? काले हल्के घुंघराले बाल माथे से थोड़ा पीछे हटाते 17 साल के सरोज ने अपने भाई की हरकतों सुकनात नोट करते हुए अपने बड़े भाई से पूछा। डफर घड़ी में टाइम देखते हैं, एक टांग बेचैनी से हलाए वह जवाब दे गया। वो तो ठीक है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डैड ने आज नाश्ते पर सबको जिस बात के लिए इकट्ठा किया है उसका ताल्लुक आपसे है। बगल में बैठी 20 साला जुमर जो कब से मोबाइल फोन में मसरूफ थी, निगाहें उठाए साइम को देखने लगी। वो इससे पहले कि साइम कुछ कहता, आलिहान डाइनिंग हॉल में इंटर हुआ और उसकी तवज्जो अपनी दोस्त पर गई। यार किधर रह गया था तू? वैसे तो आलिहान साइम से तकरीबन 2 साल बड़ा था, बल्कि जल्दी 25 का होने वाला था, मगर दोनों में कोई तकल्लुफ नहीं था। आलिहान भाई, सरोज खुशी से उठ के उसके गले लगा था। सरोज साइम से ज़्यादा आलिहान की इज्जत करता था और आलिहान भी सरोज को छोटे भाइयों की तरह चाहता था। तुम्हारी क्लासेस कैसी जा रही हैं? उसके बालों को प्यार से ख़राब करते वो अपना हाथ उसके सर में घुमा गया। परफेक्ट भाई, खुशी से जवाब देते सरोज ने अपने बिखरे बाल ठीक किए। घने घुंघराले बालों में सरोज बहुत क्यूट लगता था।
تبھی اکثر لوگ اس کے بالوں میں ہاتھ مارنا پسند کرتے تھے۔ ہائے بھائی، زمر نے بھی اٹھ کر عالیحان کو سائڈ سے گلے لگایا، جس پر عالیحان نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی اس گھر میں بلکہ خاندان میں سب ایسے ہی عزت کرتے تھے۔ بس بھی کرو اب یہ ملنا ملانا، سائم اکتائے ہوئے انداز میں کہنے لگا۔ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی برابر والی نشست پر براجمان ہوتے وہ بولا۔ مسئلہ تو بہت بڑا ہے، سائم منہ ہی منہ میں بڑبڑائے بول گیا جب ماریا ملازمہ کے ہمراہ وہاں پہنچی۔ ارے عالیحان، تم کب واپس آئے؟ سائم نے ان کو عالیحان کی واپسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ کل صبح ہی پہنچا ہوں، اس نے آگاہ کیا۔ چلو اچھا ہے، رشیدہ جاؤ صاحب کو بلا لو، کہتی وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ آپ ہی آج تو بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عارف کھڑکی میں کھڑی پچھلے آدھے گھنٹے سے تیز برستی بوندوں کو گھوری جا رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے اس بھیگے موسم سے، مہرو منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ مری میں اکثر گرمیوں میں بارش ہوتی تھی، یہ بارش سیاحوں کو تو خوب بھاتی تھی، مگر مہرو کو تو کبھی کبھار نکلنے والی دھوپ پسند تھی، اوپر سے اگست کی ہب زدہ بارش سے تو اسے نفرت تھی۔ کیا آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، وہ ٹال گئی۔ لاریب، یہاں کیا کھڑی ہو؟ جلدی آؤ نیچے، کچن میں میری تھوڑی مدد کر دو۔ ثانیہ سیڑھیاں چڑھ کر آئی تو لاریب پوری سی شکل بنائے باہر ٹپ ٹپ کرتی بارش کو دیکھ رہی تھی، جبکہ پاس میں بیٹھی مہرو کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف بلا تاثر چہرہ لیے ہوئی تھی، نہ جانے کس سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا لیونگ روم کھڑکیاں بند ہونے کے باعث گرم تھا کہ باہر کی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ امی میں نہیں آ رہی، میں نے ابھی مہندی لگوانے جانا ہے، آپ آپی کو کہہ دیں، عارف چڑھ کر بولی۔ شرم کرو کچھ، آج مہرو کی شادی ہے، آج کے دن تو بہن کی خاطر مدارت کرو، جانے پھر کب اس سے ہماری ملاقات ہو۔ آخری الفاظ کہتے وہ تھوڑا سا دکھی ہوئی تھی۔ سنا تم نے؟ شاباش، جاؤ اور کام پر دھیان دو۔ مہرو نے تھوڑا چڑھانے کی کوشش کی اپنی بہن کو۔ مگر مہندی، تمہارے بابا نے منع کیا ہے اس موسم میں باہر نکلنے سے، اور دلہن مہندی لگا نہیں رہی تو تم کس خوشی میں لگا رہی ہو؟ جلدی آؤ نیچے، اور مہرو تم اپنے کمرے میں جاؤ اور کچھ تیاری شروع کرو۔ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ اف، اچھا جاتی ہوں، مہرو نے منہ بسوڑ کر کہا۔ ابھی جلدی کرو، اور تم نیچے اور لاریب، کہتے وہ چلی گئی۔ اف، پتہ نہیں کس قسم کی شادی ہے، ہمارے گھر کی شادیاں بھی بورنگ ہی ہیں، بڑبڑاتی لاریب زمین پر پیر پٹک کے چلی گئی۔ لاریب کے جانے کے بعد مہرو بھی اٹھنے کو تھی کہ اس کا گھٹنا جھٹ سے سامنے پڑی میز سے جا ٹکرایا۔ آؤچ، وہ کراہ کے رہ گئی۔ کیا مصیبت ہے، ایک تو یہ فضول موسم، اوپر سے میری شادی، اور اب میرا گھٹنا، آج کا دن ہی منحوس ہے۔ اپنا گھٹنا سہلاتے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وقت بے وقت چوٹیں کھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کامران نے جب ناشتے کی ٹیبل پر سائم کی شادی کی خبر سنائی تو عالیحان اور ماریا نے تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، مگر سروش اور زمر پر تو جیسے کوئی راز افشا ہوا تھا۔ بہرحال کامران کے سامنے اسے روکنے کی ہمت اس گھر میں کسی کی نہ تھی سوائے عالیحان کے، مگر وہ بھی صرف جائز باتوں پر اعتراض اٹھاتا تھا۔ دن 12 بجے کے وقت کامران نے سبھی گھر والوں کو تیار رہنے کا کہا تھا، اور اس کے حکم کے مطابق سب تیار تھے سوائے ماریا اور سائم کے۔ عالیحان نے تو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اپنی گاڑی پر وقت پر پہنچ جائے گا، تبھی سائم نے بھی اس کے ساتھ جانے میں حامی بھری تھی۔ گو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس نے خان مینشن میں گزارا تھا، جو ان جوان ہوتے ہی وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا، مگر بچپن اس کا اسی گھر میں گزرا تھا، اس لیے مینشن میں اس کا اپنا کمرہ موجود تھا، جہاں ابھی بھی اس کی ضرورت کی اشیاء
موجود تھی۔ ماریا کہاں ہے؟ کامران نے بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے ملازمہ سے دریافت کیا۔ جی وہ بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بچوں تم لوگ بیٹھو، میں ذرا آتا ہوں 2 منٹ میں، کہتا وہ واپس اندر چلا گیا۔ اندر کمرے میں پہنچا تو ماریا لحاف منہ پر اوڑھے سو رہی تھی۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے تمہارا؟ صبح تو اچھی خاصی تھی۔ جانتا تھا کہ اس کی بیوی صرف نہ جانے کا بہانہ کر رہی ہے۔ ہاں، لحاف ہٹاتے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پہلے مجھے بتائے بغیر میرے بیٹے کی شادی طے کر دی تو اب میری کیا ضرورت ہے آپ کو؟ نکاح بھی جا کر کرائیں۔ تم سے بحث کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس فی الحال۔ اگر نہیں آنا چاہتی تو نہ آؤ، تمہاری مرضی، مگر میری ایک بات یاد رکھنا تم، اگر سائم نے آج کوئی بھی گڑبڑ کی تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ سخت لہجے میں کہتا وہ چلا گیا۔ یار کدھر رہ گیا ہے تم؟ کال کیوں نہیں پک کر رہا؟ جلدی میں وائس میسج بھیجتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ وائٹ کاٹن کی شلوار قمیض میں وہ آج غضب ڈھا رہا تھا، اوپر سے کونیوں تک فولڈ آستینیں اس کے بازوؤں کی رگوں میں مزید ابھار پیدا کر رہی تھی۔ وہ شلوار قمیض بہت کم پہنتا تھا، مگر جب بھی پہنتا انتہائی باروب نظر آتا۔ گاڑی کے پاس تھوڑی دیر کھڑے رہ کر اس نے اپنی کلائی پر باندھی گھڑی پر نظر دوڑائی، پھر میسج کا جواب نہ ملنے پر دوبارہ کال ملائی۔ کم آن، پک اپ دا فون، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کہیں چاچو کے ساتھ نہ نکل گیا ہو، کم از کم مجھے انفارم کر دیتا، کہیں اس کا ارادہ تو نہیں بدل گیا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ ہاں ہی نہ کرتا۔ اپنے دماغ میں مختلف خیالات جھٹک کر اس نے فون نکال کر اسے آخری میسج کیا۔ I am leaving. It's already late. انگریزی کے 2 جملے ٹائپ کر کے بھیج دیے، پھر اپنی من پسند بلیک رنگ کی آڈی میں سوار ہوا۔ اگر آنا ہوا تو اپنی گاڑی میں آ جائے گا، اس سے کہتا وہ گاڑی کا انجن سٹارٹ کر گیا۔ عالیہان ایسا ہی تھا، وہ کسی کا اتنی دیر انتظار کرنے والوں میں سے نہیں تھا، چاہے پھر اس کا بھائیوں جیسا کزن ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے اس کا انتظار کرنا اتنا اہم کیوں نہ ہو، اس کے لیے صرف اس کا وقت اہم تھا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے، باہر ابھی بھی موسلا دھار بارش جاری تھی۔ ایسے میں مہرو نساء کامران صاحب کا لایا گیا آسمانی رنگ کا جوڑا پہن کر آئینے کے سامنے ٹکٹکی باندھے کھڑی تھی۔ ارے اتنی دیر ہو گئی ہے، نیچے مہمان انتظار کر رہے ہیں اور تم نے ابھی تک جوڑا پہنا ہے صرف۔ ثانیہ دھڑم سے دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئی۔ تو اور کیا کروں امی؟ کوئی میک اپ کرو، بال بناؤ، اس طرح منہ دھو کے جاؤ گی نیچے؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے مجھے میک اپ وغیرہ نہیں کرنے آتا، اور ویسے بھی نکاح خواہ اسی کمرے میں آئے گا نکاح پڑھانے، میں نیچے نہیں جاؤں گی۔ تو آپ فکر نہ کریں، دولہا مجھے دیکھ کر نہیں بھاگے گا نکاح سے پہلے۔ فضول باتیں مت کرو، نکاح کے بعد تو شوہر کو ہی دکھانا ہے نا اپنا چہرہ، مطلب وہ نکاح کے بعد بھی بھاگ سکتا ہے، یہی تو میں چاہتی ہوں۔ آخری جملہ تھوڑی دھیمی آواز میں ادا کیا۔ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ بولے جا رہی ہے یہ لڑکی۔ مجھے کام ہے، میں جا رہی ہوں، واپس آؤں تو تیار ملو مجھے۔ ثانیہ کے جاتے ہی لارے بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔